उसके बाद लाठी चार्ज भी किया, जिससे मेरे समेत 4 फीमेल और 5 मेल टीचर मेरे सामने जख्मी हुए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। ट्रेन मार्च बिलाखिर इख्तिताम पजीर हुआ और इसी खुशी में भुट्टो वालों ने कराची में असातिज़ा पर क़यामत ढा दी। कराची में प्रेस क्लब के सामने वाली रोड पर धींगा मुश्ती हुई, लाठी चार्ज किया गया, बेदरीग शेलिंग की गई। असातिज़ा को यह बताया गया कि आपने मुस्तकबिल के मेहमारों की तामीर से उसी तरह से एहतराज़ करना है जिस तरह से कोई शख्स नमाज से परहेज़ करता है, कोई ऐसा शख्स जिसे अल्लाह ताला ने हिदायत न दी हो। अपने तौर पर सिंध के इंचार्ज मुराद अली शाह साहब हर दफ़ा की तरह इस बार भी वो थे, वज़ीर आला हाउस था, उनका कंबल था और पता नहीं वो कहाँ थे। सूबे का वज़ीर आला कहाँ था नहीं पता, लेकिन रेड जोन में दाखिला चूँकि यहाँ शजर ममनुआ ठहरा, इसलिए असातिज़ा पर उनको डंडे और लाठियों के इस्तेमाल के ज़रिए वहाँ तक नहीं जाने दिया गया। सोने पे सुहागा, डंडे लाठी खाकर असातिज़ा को इतनी तकलीफ नहीं पहुँची थी जितनी बिलावल साहब के मजम्मती बयान से। बिलावल साहब फरमाते हैं कि असातिज़ा के एहतजाज के साथ मुहज़्ज़ब बर्ताव भी इख्तियार किया जा सकता था, तो हुजूर यहाँ तो सीधी सीधी सी FIR बनती है। फरमाते हैं कि पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ इसी तरह के इक़दामात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। लीजिए, विकेट डन ठहरी मुराद अली शाह साहब की, लेकिन यहाँ भी मेरा ख्याल है कि प्रमोशन दिया जाना बनता है। इसके अलावा एक और कसर नफसी आज बढ़ती है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। फरमाते हैं कि हम हुकूमत नहीं गिराएंगे। अब ये सुनकर लोग बहुत हंस रहे हैं। लोग कह रहे हैं पहले आप ज़मानत कराएं, हुकूमत गिराने की ख्वाब बाद में देखिएगा। साथ ही साथ आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मेरे और आपके वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक और अहम तरीन इंकशाफ कर दिया है। उन्होंने फरमाया है कि गरीबों को ऊपर लाए बगैर माशरे तरक्की नहीं कर सकते। अवाम पूछ रहे हैं गरीबों को ऊपर लाए बगैर या ऊपर पहुंचाए बगैर। साथ ही साथ हम्माद अजहर साहब वो फरमाते हैं कि ताजिर बरादरी को हिरासा करने के वाक़यात में कमी आएगी। लीजिए, असद उमर साहब है ना जिंदाबाद, अवाम को हिरासा करने से फुर्सत मिले तो फिर ताजिरों के नंबर आए। इसी तरह के कुछ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सोहराब सरकी साहब पीपल्स पार्टी से, मोहतरमा सादिया सुहेल साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, खेलदास साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। आज मेरा ख्याल है भुट्टो वालों से पहले बात कर लेते हैं। डॉक्टर सोहराब सरकी साहब, सर अल्लाह का बड़ा शुक्र है, एहसान पाक परवरदिगार आलम का कि उसने भुट्टो साहब को जिंदा रखा। ये अलग बात कि इसी खुशी में असातिज़ा बेचारे रौंदे गए, क्या कहेंगे सर? पहली बात तो ये है कि जिस तरह मैं आपको बताऊं कि उनके साथ असातिज़ा के साथ जो मैंने देखा है टीवी पे और मुझे जो मालूमात है, उनके साथ तय हुआ था कि आप यहीं पर एहतजाज करेंगे और उसके बाद आप आगे रेड जोन जो है वहाँ पर अमन अमान के मसले मसाइल, दूसरे पहले ही बड़ी दहशतगर्दी रही है शहर में, आपको उसका अंदाज़ा है, लेकिन उसको उन्होंने वायलेट करते हुए वहाँ पर गए। और दूसरी बात यह है कि मैं ये भी आपको बता दूं कि चीफ मिनिस्टर साहब जिनका आपने जिक्र किया, ख़ास तौर पर सिंध के हवाले से जो IG का मसला चल रहा था, तो वो आपको भी मालूम है कि वो बहुत सारी ऐसे मामलात हमारे साथ चल रहे हैं, ख़ास तौर पर सिंध गवर्नमेंट के साथ। तो उसमें तो बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो मतलब शायद वो चीफ मिनिस्टर के अहकामात भी वो सही तरीके से वो माने नहीं जाते हैं, जिनका बरमला चीफ मिनिस्टर साहब ने असेंबली के अंदर भी अपनी तकरीर में इज़हार किया था। तो बिलावल साहब ने जो बात की, जिस पे आपने भी बात की, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि चले वो गए थे तो पुलिस को इसका मकसद ये है कि कोई मौजूद तरीका इख्तियार करना चाहिए था, बातचीत करके डंडे नहीं मारने। अब वहाँ पर जो सिचुएशन बनी वो तो मीडिया ने खुद दिखाई और बज़िद थे हमारे जो असातिज़ा है वो CM हाउस की तरफ जाने के लिए। CM क्या मोम के बने हुए हैं या उनको लोगों से डर लगता है? अगर CM हाउस अपने बुलंदोबाला महल में जो अवाम की जमहूर की कब्रों पर तैयार किया गया है उसमें हैं, और अगर बाहर कुछ लोग 10-15 हज़ार भी अगर नारे लगा रहे हैं, CM साहब मोम के बने हुए नाजुक मिजाज पिघल जाएंगे, क्या होगा? कोई फर्क नहीं, या उनकी जान मेरी और आपकी जान से ज्यादा कीमती? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर जाने देते नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, हम भी यही कह रहे हैं कि पुलिस को उसने इतना सख्त एक्शन लिया, वो क्यों लिया, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और चीफ मिनिस्टर इसकी जरूर इंक्वायरी कराएंगे। बहुत सारी इंक्वायरियां और पहले भुगत रहे हैं सर। एक और इंक्वायरी आपने डाल दी। मोहतरमा सादिया सुहेल साहिबा, टाइम की कमी है, मैं डायरेक्ट आप तक आऊंगा। वजीर आजम इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि सरकारी इदारे हुकूमत से अपनी जमीनें छुपा रहे हैं। ये लीजिए, एक और फप्ती कसदी उन्होंने। कभी वो कहते हैं कि जो है ब्यूरोक्रेसी
وہ تعاون نہیں کر رہی. کبھی کہہ رہے ہیں کہ سرکاری ادارے حکومت سے اپنی زمینیں چھپا رہے ہیں. حکومت کی رٹ ہے کہاں, کس پہ چلتی ہے؟ کیا محض عوام ہی رہ گئے فٹ بال بننے کے لیے؟ اور دوسرا یہ جو لطیفہ آج سنایا کہ غریبوں کو اوپر پہنچائے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا, اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ بہت شکریہ ٹائم دینے کا. سب سے پہلے تو آج جو اساتذہ کے ساتھ کیا گیا وہ قابل مذمت ہے, میں اس کی پرزور مذمت کرتی ہوں. جہاں تک خان صاحب کے آپ بیان کو جس خوبصورتی سے مروڑ تروڑ رہے ہیں, انہوں نے آج پیکج کا اعلان کیا ہے یتیموں, بیواؤں اور غریب لوگوں کے لیے, اور اس کے لیے آئی تھنک یہ بہت اچھا اقتدام ہے. اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ جب تک ہم اپنے پسے ہوئے طبقے کو بہتری کی طرف لے کے نہیں آئیں گے, فائنینشلی ان کو مضبوط نہیں کریں گے, تو اب تک ملک یا معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. درست ہے, درست ہے. معاشرہ ترقی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. جہاں جی 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 آپ بات کر رہے تھے, میں نے سوری آپ کا جواب کمپلیٹ ہو گیا میڈم. پھر میں کھیلدار صاحب سے تھوڑا سا کھیل لوں, تھوڑا سا وقت ہے. جی جی آپ کھیل لیجئے, لیکن بہرحال چیزوں کو پازیٹیو چیزوں کو دیکھا کیجئے. بالکل درست ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کی نصیحت کو دامن سے باندھ لوں. بیوروکریسی کے حوالے سے بھی میری یہ مجھے بتائیے سر, بیوروکریسی کے جی جی میڈم میں آپ تک آتا ہوں, ذرا تھوڑا میرا جواب کمپلیٹ ہونے دیجئے. جی پلیز. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ بیوروکریسی کے حوالے سے جو بات کی اور دیگر معاملوں میں یہ مسائل آج ہمیں کیوں فیس آ رہے ہیں. بیوروکریسی میں جتنی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں یا جو پچھلی پارٹیاں آ کے جو اداروں میں جس طرح پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں, یہ آج سارے جو مسائل ہمیں فیس کرنے پڑے ہیں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جس کی حکومت آتی ہے وہ لوگوں کو پلیز کرنے کے لیے اور اپنے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے. گاٹ یور پوائنٹ میڈم. مجھے انفارچونیٹلی آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ بریک سر پہ آ چکا ہے. محترم کھیلدار صاحب, سر یہ مجھے بتائیے گا, مجھے ساون کے اندھے کی طرح ہر طرف کیوں ہر ہر نظر نہیں آ رہا؟ آپ کے خیال میں کیوں صرف حکومت کو, حکمرانوں کو وہ ترقی, وہ خوشحالی نظر آتی ہے جو دوسرے دیکھنے سے قاصر رہتے ہیں؟ جیسے ابھی محترمہ نے فرمایا کہ چیزوں کو میں نے ٹویسٹ کیا. سر آپ بھی میری سعادت سے نالا ہیں, میں بھی چیزوں کو ٹویسٹ کر دیتا ہوں. یہ واقعی اس وقت عوام بیچارے تیا پاچا ان کا ہو رہا ہے؟ عارفین صاحب, آپ کو کھیل تو اس کھلاڑی سے کھیلنا چاہیے جو اس وقت 7 مہینے سے 22 کروڑ پاکستانی معصوم ہے ان سے کھیل رہا ہے, اور وہ بڑا کھلاڑی ہے جو بنی گالا میں بیٹھا ہوا ہے. میں تو ایک ادنا سا ورکر ہوں, میں تو کرکٹ یا کھیل سے بڑا دور رہا ہوں. مجھے آپ صحت سے بھی دیکھ لوں, ایک کھلاڑی تو آپ کا بھی ٹرین پہ نکلا ہوا ہے. جی کھیلدار صاحب کنٹینیو کریں. نہیں ٹھیک ہے نا. تو بات یہ کہ آپ یہ اتنے انہوں نے یو ٹرن لیے ہیں, عمران خان صاحب نے اتنی اپنی باتوں پہ جو بھی باتیں انہوں نے کنٹینر سے کی, ابھی تو 7 مہینے سے وہ کنٹینر سے اتر نہیں رہا ہے. نہ پی ایم ہاؤس میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے, وہ بنی گالا میں ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. وہی باتیں کر رہے جو 2014 میں کرتا تھا, 2016 میں کرتا تھا, وہی آج باتیں کر رہا ہے. وہی فلسفی ہے, وہی تقریروں کا انداز ہے. اور پہلے اس کا وسیم اکرم فیل ہو گیا, اب وہ جاوید میانداد اسد عمر ہے جو اس کا وہ بھی ناکام ہو چکا ہے. تو اب اس کو پاس دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہے عوام کے پاس. عوام کو وہ کیا دے گا؟ نہ اس کے پاس ڈائریکشن ہے, نہ حکومت کر رہے ہیں, نہ ان کو معیشت کا پتہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. تو ہم کس بات کا, حکومت تو ہمیں نظر ہی نہیں آتی. یہ تو ہم اپوزیشن ان کو سہارا دے کر بیٹھے ہوئے یہ حکومت کر رہے ہیں. اگر اپوزیشن بھی آج کے اخبار میں ایک بڑا دلچسپ میں کالم پڑھ رہا تھا کھیلدار صاحب, آج کے اخبار میں ایک بڑا دلچسپ کالم تھا, اس میں لکھا تھا کہ اپوزیشن کا سب سے بہترین انتقام عمران خان حکومت سے یہ ہے کہ انہیں اپنا ٹینیور 5 سال پورا کرنے پر مجبور کر دیا جائے. آپ اس ایک رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں, ہماری قیادت تو آپ نے دیکھا, شہباز صاحب ہو یا زرداری صاحب ہو یا بلاول صاحب ہو, وہ تو بار بار ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آؤ آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھو, لیجسلیشن کرو, عوام کو ریلیف دو, جو آپ نے وعدے کیے وہ برائے مہربانی پورے کرو. ہم تو چاہتے ہیں, ہم تھوڑی چاہتے ہیں, مگر رائٹ سر, لیکن ہر چاہت کہاں پوری ہوتی ہے؟ دیکھیں میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا لیکن یہاں مجھے بریک کے لیے کہہ دیا گیا. بریک پر جائیں گے ناظرین, واپس آئیں گے اور موضوعات ہیں جن کا احاطہ کرنا بھی باقی ہے.
کا کرم ہے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ تعداد میں بارشیں اور برف باری جو ہے وہ پاکستان کے اندر کبھی نہیں ہوئی جتنی اس دفعہ ہوئی ہے. اس کا کریڈٹ پرائم منسٹر عمران خان کو دے رہی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ کے نیک حکمران ملک کے اوپر حکومت کرتے ہیں, جب وہ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہی کے صدقے کی وجہ سے ملک میں رحمتیں اور بارشیں شروع کر دیتا ہے. وزیر للو چپو کا یہ بیان جو آپ نے دیکھا, اس ایک لطیفے سے آپ سے التماس ہے کہ قطعی صرف نظر کرتے ہوئے اب اس سوال پہ دھیان دیے جو میں محترمہ سعدیہ صاحبہ سے پوچھنے جا رہا ہوں. میڈم, وزیر اعظم نے خود ہی اپنے طور پر پیٹرولیم کے بڑے ذخائر کے دریافت ہونے کی خوشخبری بہت پہلے سنا دی ہے. پیٹرولیم والے سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ وزیر اعظم کو کس نے بتایا کہ یہ دریافت جو ہونے والی ہے, ابھی تو معاملہ چل رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان لوگوں کی اس حیرت میں کتنا دم ہے, کیونکہ حکومت میں تو ایسے ہزاروں چیمپئن ہیں جو پیٹرولیم انڈسٹری سے بڑھ کر کے پیٹرولیم انجینئر ہیں. ذرا مختصر جواب اگر آپ کا ہو جائے تو مزہ آئے. جی, میں سمجھتی ہوں کہ ملک کے وزیر اعظم کو اگر پتہ نہیں ہے تو پھر کس کو پتہ ہوگا. اگر اس ملک میں انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ذخائر موجود ہیں تو میرے خیال میں پیٹرولیم والوں کو ذرا اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے وزیر اعظم کے ساتھ ان ٹچ بھی رہے اور ان کو پتہ چلے. اور یہ نیک انشاءاللہ اچھا شگن ہے, اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ہم سب کی دعائیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ انشاءاللہ تعالیٰ, اور تاکہ اس ملک کی تقدیر بدلے. جو ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے انرجی کا, توانائی کا, وہ مسئلہ سورٹ آؤٹ ہو. پیٹرول کے لیے ہم دوسرے ممالک کی طرف دیکھتے ہیں. اللہ پاکستان کو اتنا خود مختار کر دے اور ترقی کی راہ پہ گامزن کرے. یہ نیک اللہ نے اس کام کے لیے حکومتوں کو بھیجا ہے میم, لیکن بات یہ کہ سب اللہ میاں کے اوپر رکھتے رہے تو ہو گیا کام. اچھا, ذرا تھوڑا سا توقع فرمائیے گا. کھیلدار صاحب, یہ مجھے بتائیے گا, یہ ابھی جو میڈم نے فرمایا ہے کہ پیٹرولیم منسٹری کو تھوڑا سا اپ گریڈ ہونے کی ضرورت ہے, اور عمران خان صاحب کو سب پتہ ہے. ایک ڈرامہ آیا کرتا تھا جس نے زندگی حرام کر رکھی تھی اسٹار پلس سے, وہ کہانی گھر گھر کی تھی میرے خیال ہے. اس میں ایک عورت ہوتی ہے, میں اس کو کیا کہوں, شدید غصہ آتا تھا مجھے اس زمانے میں. گھر پہنچو نوکری کر کے, خواری اٹھا کر کے, تو وہ ڈرامہ کمبخت چل رہا ہوتا تھا اور گھر والے کہتے تھے کہ چپ کر کے بیٹھ کے یہ تشدد برداشت کرتے رہو. وہ عورت پلمبر بھی تھی, مکینک بھی تھی, ڈاکٹر بھی تھی, سول سرونٹ بھی تھی, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی تھی, اس کو سب پتا ہوتا تھا. آپ کے خیال میں میڈم نے یہ جو بات بتائی ہے, ہمارے وزیر اعظم صاحب اسپورٹس مین بھی ہیں اور پیٹرو کیمیکل انجینئر بھی ہیں, یہ لطیفہ آپ کو کیسا لگا؟ دیکھیں عارفین صاحب, یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کان کے بڑے کچے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کنٹینر پہ بھی لوگ آ کے اس کو کان میں کچھ بتاتے تھے, فوراً بعد جا کے وہ مائک پہ تقریر شروع کر دیتے. وہی حال ابھی تک اس کا ہے. جو بھی آ کر اس کو, یہ مجھے جو معلوم ہوا ہے, جو اطلاع ملی ہے کہ یہ جو پیٹرولیم کے وفاقی وزیر ہے, انہوں نے جا کے عمران کو ایک میٹنگ میں کیبنٹ میں کان میں بتایا کہ یہ ذخائر آگے بڑے ہلا گلا. اس نے فوراً اس کو بات کو, حالانکہ وزیر اعظم ہے, اس کے پاس بہت سے سورسز ہے, تصدیق کرنی چاہیے اس کو اس قسم کی بات کرنے کی. مگر جس طرح یہ تیل ویسے ہی نکلے گا, اللہ کرے نکلے. ہم تو چاہتے ہیں پاکستان مالا مال ہے اور اللہ کرے کہ ایسی چیزیں آئیں, مگر یہ وہی اس طرح کا ہوگا جس طرح 50 لاکھ گھر بن گئے, 1 کروڑ نوکریاں مل گئی. تو یہ اسی طرح کا ان کا ایک اعلان ہے, اور اس طرح میں سمجھتا ہوں اس نے کوئی تصدیق نہیں کی. یہ کانوں والی خبر ہے, اور یہ ساری حکومت اسی طرح چل رہی ہے ان کی. درست ہے. اچھا سر, یہ مجھے بتائیے گا, سوراب سرکی صاحب, آج ایک سوشل میڈیا پہ ہاکار مچی ہوئی ہے. ایک چینل نے اپنے طور پر خبر چلا دی ہے. اس نے بتایا ہے کہ کچھ لوگوں کو جیالوں کے نام پر بھرتی کر کے 2000 روپے کا وعدہ کر کے اور ٹرین مارچ میں شرکت کے لیے لایا گیا تھا, اور ان دی اینڈ انہیں 200 روپے دے کر تنخواہ دیا گیا, جس پر وہ ویڈیو میں کچھ سندھی میں گفتگو کر رہی ہیں. میں سندھی نہیں جانتا, مجھے نہیں پتا کیا باتیں ہو رہی ہیں. آپ کے خیال میں سر یہ خبر جو ہے وہ مصدقہ ہے, یہ درست ہے, یا یہ واقعی 2000 اور 200, سر 200 تو بہت کم. نہیں, یہ خبر بالکل غلط خبر ہے, پروپیگنڈا ہے, اور یہ پلانٹڈ خبر ہے. سوشل میڈیا پہ میں نے بھی دیکھی, اور ایک ٹی وی چینل میں اس کو چلا لیا. اس طرح کی بات بالکل نہیں ہے. اور لوگ, آپ یہ دیکھیں کہ اتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے, اور حکمرانوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں. پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کنٹینر دیں گے, ٹرین دیں گے. جب بلاول بھٹو صاحب یہاں سے نکلے, اور جو رسپانس لوگوں نے دیا ہے وہ آپ نے بھی خود دیکھا ہوگا, پورے پاکستان کے عوام نے بھی دیکھا ہے. نور صاحب, اس پہ پلیز میرا پوائنٹ ضرور لیجئے گا.
میڈم میرے پاس آلریڈی اتنے پوائنٹ رکھے ہوئے کہ اس کے لیے ٹائم کم ہے, تھوڑا سا توقع فرمائیے گا. باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بلاول صاحب ذوالفقار علی بھٹو ایک کی طرح جو ہے ان کی پالیسی پہ چل رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک کے حکمران بنیں گے, پرائم منسٹر بنیں گے, اور یہ پروپیگنڈا ظاہر ہے ان کے خلاف ہو رہی ہے. اور یہی یہ کہہ رہے تھے کہ جب یہ نکلیں گے تو کوئی بھی ٹرین پہ نہیں ہوگا, ٹرین مارچ بھی نہیں ہوگا, لوگ بھی نہیں آئیں گے. میرے خیال میں جو حکمران ہیں ان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں, اور جب تک ان کا ٹرین مارچ چلا تو وہ کوئی اور کام ہی نہیں کر سکے. ان کے منسٹر صاحب اور پرائم منسٹر صاحب سب اسی بات پہ بولتے رہے. درست ہے. میڈم یہ مجھے بتائیے گا, ایک لطیفہ حماد اظہر صاحب نے سنایا, فرماتے تاجر برادری کو ہراساں کرنے کے واقعات میں کمی ہوگی. اسد عمر صاحب ہیں نا عوام کو ہراساں کرنے کے لیے, کبھی بجلی کی قیمت بڑھاؤ, کبھی فلاں کی قیمت بڑھاؤ, کبھی ڈھگا کی, تو پھر تاجروں کا نمبر کب آئے گا؟ پہلے تو میں اس کا جواب تھوڑا سا میڈم بہت کم وقت رہ گیا, اس لیے اگر آپ میرے سوال کا جواب دے دیں تو بہت مزہ آئے گا. بھٹو سے جو ملا رہے ہیں تو پلیز یہ جو ہے یہ ظلم نہ کریں. ذوالفقار علی بھٹو ایک عوامی لیڈر تھے, عوام کے لیے نکلتے تھے, پر بلاول بھٹو صاحب اپنے اور اپنے ابو کو بچانے کے لیے نکلے, اپنی ضمانت کے لیے نکلے, اور اپنے جو لوٹا ہوا مال ہے اس کو بچانے کے لیے نکلے ہیں. بہت ڈفرنس ہے ذوالفقار علی بھٹو. میڈم اگر میرے سوال کے جواب پہ آ جائیں ڈائریکٹ, تاکہ میں کھیلدار صاحب کے پاس جاؤں. جب انہوں نے کوئی مارچ کا کال دیا تو آپ کو پتا چل جائے گا. ڈاکٹر صاحب نہیں, اب مجھے حماد اظہر والے بیان کا بھی آپ جواب دینے دیں. یہ جو بات ہے کہ تاجران کے ساتھ جو مسائل تھے, کہ پچھلے جو حکمران تھے وہ خود تاجر برادری سے تھے, وہ کچھ پہ تو بہت زیادہ نوازشیں تھیں اور باقیوں کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی تھی. آپ اس طرح کا ماحول کریٹ کرنے کی بات کی ہے حماد اظہر نے کہ جس میں چھوٹا تاجر بھی فیسیلیٹیٹ ہو سکے, اس کو بھی سہولت دی جا سکے. اور یہ ملک جو ہے یہ صنعت کی بنیاد پہ چلتے ہیں, زراعت کی بنیاد پہ چلتے ہیں, تو لیکن صرف بڑے تاجروں پہ نہیں, چھوٹے تاجروں, چھوٹے کسانوں, ان سب کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. رائٹ میم. کھیلدار صاحب سر یہ مجھے بتائیے گا, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے یا تاجروں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی جہاں تک بات ہے, پچھلے پروگرام میں آپ سے غالباً ذکر ہو رہا تھا, تو گورنر سندھ بھی اس معاملے میں کافی فیاض واقع ہوئے ہیں. آپ لوگ تاجر برادری, آپ اپنے مسائل لے کر کے گئے تھے, تو انہوں نے فیاضانہ طور پر تمام باتیں سننے کے بعد ایک بریانی فیسٹیول کے انعقاد کا اعلان بھی کیا تھا. تو وہ بریانی وغیرہ کھانا نصیب ہوا, اور پھر مسائل وغیرہ بھی کچھ حل ہوئے, یا بھائی ایک دیگ میں چل میرا بھائی سب کا فاتحہ؟ وہ بریانی نہیں بھولتی آپ کو نور صاحب, پسند بہت ہے نا, کیا کریں. سعدیہ سہیل بھی اسی پروگرام میں تھی. بریانی مجھے بھی بھجوا دے, کراچی کی بڑی مزے کی ہوتی ہے. بالکل, پروگرام ختم ہو جائے پھر کھیلدار صاحب سے رجوع کرتے ہیں. جی سر, آپ بندر روڈ پہ آ جائیں تو آپ کو کھلائیں گے ہم ضرور کراچی میں. نہیں, میں سوچ رہی تھی میں کسی دن کراچی ضرور آؤں اور آپ کے شو میں لائیو آؤں, مزہ آئے گا. رائٹ. جی کھیلدار صاحب یہ مجھے بتائیے گا, ایک انفارمیشن ہے, مجھے نہیں پتا صحیح ہے کہ نہیں ہے, شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کی والدہ محترمہ کی مدد لی ہے فوج اور عدلیہ مخالف موقف سے دستبردار کرانے میں, جس کا نتیجہ اس این آر او کی صورت میں آیا کہ جو نواز شریف صاحب کو ضمانت نصیب ہوئی. خبر درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں, پہلی بات جو پہلا سوال تھا وہ رہ گیا. میں آپ کو بتاؤں کہ جو وہ حماد اظہر کہہ رہے ہیں, جو ان کو سہولت دینے کی کر رہے ہیں, وہ تو پہلے ہی انہوں نے ڈالر جو ڈیویلیوشن کی تھی 10 روپے کی, جو ان کے انویسٹر تھے کراچی میں, جو بڑے بڑے جنہوں نے پیسہ لگایا ہوا تھا, ان کو تو انہوں نے حساب برابر کر کے دے دیا. اور مزید جو رہ گئے تھے نا بیچارے ان کے 5-6 لوگ, ان کو بھی فیصلے کرنے کے لیے یہ ابھی دوبارہ ڈیویلیوشن کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ رات کو خبر چلے گی اور صبح پتہ لگے گا ڈالر 10 روپے اور مہنگا ہو گیا. تو اسی طرح یہ سہولت دیں گے. باقی جتنا تاجر ہماری گورنمنٹ میں 5 سال میں خوش تھا, نواز شریف کے دور میں خوش تھا, شاید ابھی 70 سالوں میں اتنا خوش ہوا ہو. تو تاجروں کی کوئی شکایت نہیں, تاجروں سمیت پورے پاکستان کی انہوں نے چیخیں نکالی ہوئی ہے. تو یہ تو ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ چیخیں بند ہو اور کس طرح ان کو ریلیف ملے, یہ ان میں کوئی کیپیسٹی نہیں ہے. جو بات آپ این آر او کی کر رہے ہیں, دیکھو یہ ہمیشہ پتہ نہیں کیوں شہباز شریف صاحب پہ جو بھی الزام لگاتے ہیں بڑا آسانی سے لگا دیتے ہیں. سپریم کورٹ پاکستان کی اعلیٰ عدالت ہے, اس نے ایک ان کو ضمانت دیے, وہ کس بنیاد پہ دیے, وہ طبی بنیاد پہ دیے,
اور پہلی بات تو یہ جو پی ٹی آئی کے جو مشکران وزیران جو مشیران جو نام نیاد ٹویٹ کرتے تھے، جس طرح کا مذاق اڑاتے، جس طرح کا تضیق کرتے تھے کہ بیماری نہیں ہے، اس کی سپریم کورٹ نے اگر جس بنیاد پہ دیے وہ سپریم کورٹ نے پروو کیا کہ نواز شریف صاحب رائٹ سر، بالکل اختتامی لمحات میں داخل ہو چکے ہیں. تھوڑا سا بریک پر پاؤں رکھیے گا. ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیے، آخری سوال آپ سے سر، یہ مجھے بتائیے سر، بہت کم وقت رہ گیا، آپ یقین یعنی 1 منٹ سے بھی کم ہے. یہ مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب، ظالم حکمرانوں نے قائم علی شاہ جیسے شریف اور بزرگ آدمی کو بھی نہیں بخشا، یہ کہنا تھا بلاول بھٹو کا. اور وہ شریف آدمی جو ہے وہ راولپنڈی میں نیب میں پیش ہوا ہے، فرماتا ہے میرا 55 سالہ سیاسی کریئر ہے اور میں 8 سال وزیر اعلیٰ سندھ رہا ہوں، اس عرصے میں میرے اوپر کوئی کیس نہیں ہوا. جس طرح 8 سال انہوں نے نکالے ہیں 100 کے، اس طرح سے تو 800 سال بھی نکالے جا سکتے تھے. کرنا ہی کیا ہوتا تھا؟ ایک تکیہ، ایک کمبل، اس طرح سے انسان پوری زندگی میں نکال سکتا ہے. تو 8 سال پہ کیا موقوف ہے سر؟ مختصر جواب. مختصر یہ کہ قائم علی شاہ ایکسپیرینس آدمی ہے، اس نے خدمت کی ہے. آپ کا اپنا موقف ہے وہ صحیح ہے، لیکن انہوں نے صوبے کی خدمت کی ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ رہے ہیں. واقعی وہ اب یہ صرف قائم علی شاہ نہیں، بہت سارے اچھے ایماندار جن کا ہمیشہ جو ہے وہ ماضی بے داغ رہا ہے، ان کے خلاف بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کے خلاف خواہ انکوائریاں چل رہی ہیں، ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. اور ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ اگر اور اب تو تازہ لطیفہ یہ کہ نیب بغیر کسی اس کے اریسٹ بھی کر سکتی ہے. بالکل کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس سے کوئی بھی نہیں ڈرے گا، نہیں گھبرائے گا، بالکل اس کو منہ. لیکن میرے پاکستانیوں گھبرانا نہیں ہے، یہ جان کے بھی نہیں گھبرانا کہ شو کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. ناظرین میرے ممبر، مجھے دونوں کو اجازت دیجیے. آج پروگرام کا وقت بس اتنا ہی تھا. نور العارفین صدیقی اور ارمن سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.